ब्लू बॉक्स कह रहा है हवा में इर्ताश, इसकी इंग्लिश क्या है, वाइब्रेशन। ठीक है, हवा में इर्ताश आम तौर पर कई तरीकों से होता है, लेकिन 4 तरीके ऐसे हैं जिनसे आवाज की ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो पर्दा समात तक पहुंचती हैं। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 107। तिलावत के सेक्शन में हम सीखेंगे सूरह फुरकान आयत नंबर 33 से, और कवायद के सेक्शन में आज हम सीखेंगे हरूफ की साख्त। तो चलिए जी एक नए टॉपिक का आगाज करते हैं। ये है जी हमारे पास आज का टॉपिक, हरूफ की साख्त कहते हैं इसको, हरूफ कैसे अदा होते हैं ये भी कहते हैं, और अरबिक में इसको आलियातुल हरूफ भी कहा जाता है। ठीक हो गया जी। तो इसका ताल्लुक, ये एक न्यू टॉपिक है, मैं अब जरा थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता दूं, क्योंकि डे 102 से लेकर डे 105 तक जो टॉपिक हमने कवर किया था उसका ताल्लुक इदगाम यानी कि इदगाम का टॉपिक था, और उसका ताल्लुक जो था वो कवायद के साथ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक दफा आप लोगों को पिक्चर भी दिखा दूं। ये थे जी हमारे पास कवायद, मखारिज एंड सिफात। कवायद हमारे पास कैसे है, 1 से लेके 60 तक, डे 1 टू डे 60 कवायद है। मखारिज हैं जी 61 से 80 तक, सिफात है 81 से 100 तक। 101 में हमने रिकैप किया था पूरी 100 क्लासेस का, एंड 102 से 106 तक हमारे पास जो टॉपिक था इदगाम का, जिसमें इदगाम ताम, नाकिस, मुतकारिबैन, मुतजानिसैन, मुतमासिलैन, उसका ताल्लुक भी कवायद के साथ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो टॉपिक है इसको कवर करने के लिए आपके पास मखारिज और सिफात का कॉन्सेप्ट होना जरूरी था, तो मैंने शुरू वाली क्लासेस में इस वाले टॉपिक को कवर नहीं करवाया था। आज 107 से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका ताल्लुक भी कवायद वाले पोर्शन के साथ है, और इसको समझने के लिए भी आपके पास मखारिज और सिफात का कॉन्सेप्ट पहले होना जरूरी था। ये लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कवायद का लास्ट टॉपिक, उसके बाद एक न्यू एक्टिविटी इंशाल्लाह आप लोगों के पास आएगी। अब देखते हैं 107 से कहां तक ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, किस डे तक ये कंप्लीट होता है। चलिए जी अब चलते हैं अपनी मेन स्लाइड पे, हरूफ कैसे अदा होते हैं। थ्योरी वाला टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है, अपनी डायरीज में लाजमी इसको नोट डाउन करना। माशाल्लाह आप लोगों की डायरी तो माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह इतनी कोई अमेजिंग आप लोगों ने अपनी डायरीज जो है वो लिखी हुई होती हैं कलर्स के साथ, स्टिकी नोट्स पेस्ट करके, बहुत मुझे पसंद आती हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही कहने के इस काम को सदका जारिया बनाए आप लोगों के लिए और आप लोगों से दीन का बेहतरीन काम ले। तो चले सबसे पहले हरूफ की जो साख्त है वो कैसे अदा होते हैं उसकी जरा थ्योरी समझ ले। ये स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। ठीक है, पहले ये वाला रेक्टेंगल या ये वाला बॉक्स आप लोगों को समझाऊंगी। कहते हैं कुरान करीम 114 सूरतों पर मुश्तमिल है, कोई शक नहीं इसमें। हर सूरत में कई आयात होती हैं, लाजमी सी बात है, और हर आयत में कई अल्फाज होते हैं। हर लफ्ज मुख्तलिफ हरूफ पर मबनी होता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि कुरान की तश्कील में सबसे जो छोटी इकाई यानी कि सबसे जो छोटी यूनिट है वो हर्फ है, लेटर। जैसे अलिफ, बा, ता, ये लेटर, इसको हर्फ कहते हैं। ठीक है, ये सारे लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो हरूफ बनाते हैं, हरूफ मिलके फिर अल्फाज यानी कि एक आयत बनाते हैं और आयत से वो सूरत बनती है। आप ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर बात को ले जाए, बात एक ही है। सबसे पहले बात है कि सबसे छोटी जो इकाई है वो हर्फ है, यानी कि लेटर्स अलिफ, बा, ता, सा, जो हरूफ तहज्जी जिसको हम कहते हैं। आगे आ जाए, उलमा कराम ने हरूफ को अदा करने का मुतालिया उनके मखारिज और उनकी सिफात के हवाले से किया है। यानी कि अगर आप किसी भी लेटर को अदा कर रहे हैं, चाहे वो बा है, चाहे वो जीम है, चाहे वो सीन है, आप उसका जो मुतालिया है, आप उसकी जो अदायगी है, आप उसके मखारिज और सिफात के साथ ही कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुरान पढ़ने वाला हर हर्फ को उसके सही मखरिज से
اس کی تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرتا ہو، خواہ وہ اس حرف کو اکیلا پڑھے یا دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر یا جوڑ کر پڑھے، وہ قرآن پڑھنے میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کا بڑا گلہ کرتے ہیں کہ میم جب ہم اکیلا لیٹر پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل یا علامون، تو ہمارے سے بڑا اچھا پڑھا جا رہا ہے یا علامون، لیکن اگر ہم یہ جو ورڈ ہے ہمارے پاس عین، تو لیٹر کی بات ہو رہی نا، یا علامون ایک پورا ورڈ ہے، اگر یہ ورڈ میں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھی ہوں تو میرے سے عین کا مخرج چھٹ جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ سین ہو رہا ہے تو ابھی آپ پھر قرآن پڑھنے کی اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل نہیں کر پائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنسپٹ مائنڈ سے نکال دیں، چاہے عین آپ کو مسئلہ دے رہا ہے، چاہے آپ کو ہا مسئلہ دے رہا ہے، چاہے آپ کو طا مسئلہ دے رہا ہے۔ میری اسٹوڈنٹ لائف میں یہ تینوں لیٹرز میرے لیے بہت چیلنجنگ تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اکیلے میں پڑھوں تو بھی مجھے مسئلہ پیش آتا تھا، یہ میں کہہ لیں کہ پوری آیت میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو بھی مجھے مسئلہ آتا تھا۔ جب تک سب سے پہلے وہی بات ہے، آپ ان کو انڈیویجلی ان کے مخارج اور صفات کو سیکھیں، پھر آپ آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو آپ قرآن پڑھنے کے اعلیٰ درجے کی مہارت کو حاصل کریں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ جو دونوں ریکٹینگل ہیں، یہ جو دونوں باکسز ہیں، ان کو سمجھانا ذرا کہنے کے ضروری تھا کہ جو نیکسٹ ہمارے پاس ایک چیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ضروری ہے، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، چلو حرف کی ڈیفینیشن سیکھتے ہیں، چلو آواز کی ڈیفینیشن سیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ آگے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن حرف کیا ہے، وہ ایک پورا مائنڈ میپ جو تھا وہ آپ کو باکس نمبر 1 میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں کا مائنڈ میں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ چیزیں دماغ سے نکال دیں کہ نہیں، ایک لیٹر میں اکیلا پڑھتی ہوں تو ٹھیک ہے، حروف کے ساتھ ملا کے پڑھتی ہوں تو صحیح ادا نہیں ہوتا، یہ چیزیں نکال دیں۔ اور تجوید کے لیے مخارج اور صفات کو سیکھنا، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ڈے 61 سے ڈے 100 تک آپ کو مخارج اور صفات کا کلیئر کنسپٹ کہہ لیں کہ اس پلے لسٹ میں 180 ڈیز کے چیلنج میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دن رات کی محنت جڑی ہے، اور کہہ لیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا ساتھ ہے جو اس پلے لسٹ کو کہہ لیں کہ میں یہاں تک لے کر آئی ہوں۔ بہت ہڈلز آئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ کامیابی بھی دی ہے۔ تو آئیے حرف کی تعریف سیکھتے ہیں، کیونکہ حرف کہہ لیں کہ سب سے چھوٹی اکائی ہے، ہم تو حرف سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ حرف ایک آواز ہے، حرف ایک آواز ہے جو مخرج مقدر اور مخرج محقق پر انحصار کرتی ہے۔ مخرج مقدر اور مخرج محقق تھوڑا سنا سنا نہیں ورڈ ہے، چلے میں آپ کو اس کے اوپر لے کے چلتی ہوں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس مخرج محقق، مخرج مقدر۔ مخرج محقق وہ جس کا تعلق حلق، لسان اور شفتان سے ہو، اور مخرج مقدر جس کا تعلق جوف دہن اور خیشوم سے ہو۔ اب آپ دیکھیں پورا منہ، گلا، ناک، ہونٹ سارے انوالو ہو جاتے ہیں مخرج محقق اور مخرج مقدر کے پاس، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ چلتے ہیں، بات کیا ہو رہی تھی؟ کہہ رہے حرف ایک آواز ہے جو مخرج مقدر اور مخرج محقق پر انحصار کرتی ہے۔ گلے سے بھی آواز نکل رہی ہے، عین، ہا، خا، حمزہ، ہا، ہا، ٹھیک ہے؟ زبان سے بھی حروف شفویہ، کیا نام ہے زبان سے مدا ہوتے، شجریہ، حروف شجریہ، حروف لہویہ، حروف طرفیہ، حروف صفیر والے جو لیٹرز آ جاتے ہیں اصلیہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر شفتان سے حروف شفویہ، خیشوم سے حروف غنہ، ٹھیک ہے؟ سب کے سب انوالو ہوتے ہیں حرف کی آواز کو پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک لیٹر کی بات کریں چاہے آپ سارے حروف کی بات کریں، اس ڈیفینیشن کو اچھے سے یاد کرنا، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں۔ حرف کی تعریف سمجھنے کے لیے ہمیں آواز کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ آواز ہے کیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آواز کو سمجھیے، پھر مطلب دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کے طبقات میں پیدا ہونے والا ارتعاش یعنی کہ وائبریشن اور لہریں ہیں جو انسانی کانوں تک پہنچتی ہیں۔ بڑی مزے کی اور بڑی پیور اردو میں نے یوز کی ہے، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ باجی نے زیادہ ہی اردو یوز کر دیا، اس کو چلیں آسان لفظوں میں ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ یہ ہوا کے طبقات، جو بھی ہوا کی ذرے ہیں، جو بھی اس کی لہریں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پیدا ہونے والی جو وائبریشن ہے، جو ارتعاش ہے اور لہریں، جو بھی چیز ہوا کے طبقات میں، ہوا کے ذروں میں، اس میں جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے، جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، جو ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، اس کو آواز کہتے ہیں، اس کو وائس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حرف جو ہے وہ ایک آواز ہے، با، تا، سا، جا، ہا،
ٹھیک ہے، یہ ایک آواز ہے جو مخرج مقدر اور مخرج محقق پر انحصار کرتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب بلو جو باکس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں. بلو باکس کہہ رہا ہے ہوا میں ارتعاش، اس کی انگلش کیا ہے؟ وائبریشن. ٹھیک ہے، ہوا میں ارتعاش عام طور پر کئی طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن 4 طریقے ایسے ہیں جن سے آواز کی ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو پردہ سماعت تک پہنچتی ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہوا میں ارتعاش عام طور پر کئی طریقوں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن 4 طریقے ہم سمجھیں گے حروف کی ساخت کو سمجھنے کے لیے. 4 طریقے ایسے ہیں جن سے آواز کی ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے پردہ سماعت تک پہنچتی ہیں. وہ 4 طریقوں کے نام کیا ہے؟ تصادم، تباعد، اہتزاز اور احتقاق. ٹھیک ہے، جسٹ ان کے نیمز آپ لوگوں نے ابھی ہلکا سا بتایا. وہ والا پیج آج نہیں پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے، وہ میں کل پڑھاؤں گی. آج آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے، یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے، دونوں باکسز کو سمجھنا ہے، اپنا ایک مائنڈ کلیئر کرنا ہے. حرف کی تعریف یاد کرنی ہے، آواز کی تعریف یاد کرنی ہے. بس 2 چیزیں یاد کرنی. اس باکس کو لازمی آپ لوگوں نے لکھنا ہے کیونکہ اس باکس کا تعلق پھر اگلے پیج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ہو گیا؟ کیونکہ 4 طریقے ایسے ہیں جن سے جو آواز پیدا ہوتی ہے جو ہمارے پردہ سماعت یعنی کہ ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. پردہ جو یہ کان کا پردہ تھا، سماعت سننے کی جو حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ 4 طریقے ہم پڑھیں گے. کون کون سے ہیں؟ تباعد ہے، تصادم ہے، اہتزاز ہے اور احتقاق ہے. کل یہ چاروں پوائنٹ سمجھاؤں گی اور پھر یہ چاروں پوائنٹ 4 کلاسز میں الگ الگ بھی ڈیوائیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا ڈے 107 سے تو یہ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، لیکن کہاں تک جائیں گے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک، مطلب کس ڈے تک جائے گا وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ ہمارا ہو گیا جی ماشاءاللہ سے قواعد کا پورا پیج. آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ سمجھ آنا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. سنانے والا کام اس میں حرف کی تعریف اور آواز کی تعریف ہے. جب آپ لوگ کلاس میں سنا رہے ہوں گے، یہ واٹس ایپ اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنسمنٹ ہے، جب آپ کلاس میں سنا رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے حرف کی تعریف اور آواز کی تعریف سنانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا جی ہمارے پاس قواعد کا ٹاپک. اب چلتے ہیں جی اپنے تجوید کی طرف. تجوید میں آج ہم نے سورہ فرقان آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ یہاں تک ہماری سورہ فرقان جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو میری طرف سے، اور بس لیسن بھی تجوید کا یہیں تک ہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ سورہ شعراء سٹارٹ ہوگی، رب بھی ہمارا میرے خیال میں اس کا فرسٹ رب جو ہے نا 19ویں پارے کا وہ بھی ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں سورہ شعراء سٹارٹ کریں گے، زندگی رہی تو۔ مجھے دے اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔